अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, मुल्क की सियासत में डील और ढील की खबरें एक बार फिर जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि जो कुछ हुकूमती वज़रा हैं उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई और ये कहा गया कि मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो हुकूमत से और मुक़्तदर जो हल्के हैं उनसे डील मांग रहे हैं। इस पर आज हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून का भी रद्द-ए-अमल आया। मरियम नवाज साहिबा ने मीडिया टॉक की और कहा कि 4 लीगी अरकान की डील की अफवाहें मत फैलाएं। उनकी जानिब से ये कहा गया कि हुकूमत जो है वो जानबूझकर इस तरह की अफवाहें फैला रही है। फिर इसके साथ साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी मीडिया टॉक की और उनकी जानिब से कहा गया कि फवाद चौधरी बताएं कि किस किस से मुलाकात की है। जो 4 लीगी रहनुमाओं का दावा किया जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से उनके नाम दिए जाएं। बहरहाल आज काफी तनकीद भी की गई मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से। इस पर नाज़रीन आज बात करेंगे कि आखिर ये सारा मामला है क्या। हमने देखा कि DGISPR ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजाहत दी और ये कहा कि डील और ढील की जो खबरें हैं मुक़्तदर हल्कों के हवाले से जो बातें हो रही हैं इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उसके बाद कुछ अरसे तक तो हमने देखा कि ये सिलसिला बंद हो गया था, लेकिन एक बार फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। इस पर जरा बात करेंगे कि आखिर हकीकत क्या है। इसके साथ साथ नाज़रीन, पहली कौमी सलामती पॉलिसी के इजरा को मुल्क की तारीख में अहम संग मील करार दिया जा रहा है। इस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कहना है कि कौमी सलामती पॉलिसी से कौम का किबला दुरुस्त होगा। 6 हिस्सों पर मुश्तमिल ये डॉक्यूमेंट है जिसमें कौमी हम आहंगी, मुआशी मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़, दिफा, दाखिली सलामती, बदलती दुनिया में खारजा पॉलिसी और इंसानी तहफ़्फ़ुज़ शामिल हैं। अब नाज़रीन आज जरा डिस्कशन ये करेंगे कि अब ये पॉलिसी तो बना दी गई है, लेकिन जो उसूल वज़े किया गए हैं इस पर इम्प्लीमेंट करना, इस पर अमल दरामद यकीनी बनाना क्या मुमकिन हो सकेगा। सारे मामलात पर आज प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे और बात करने के में ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट इम्तियाज गुल साहब ने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इम्तियाज गुल साहब। एहतशाम साहब बात की अगर इजाजत हो तो इम्तियाज गुल साहब से आगाज कर लेते हैं। इम्तियाज गुल साहब, ये बड़ा डील और ढील की खबरें गर्दिश कर रही हैं एक बार फिर और इस बार इल्जामात लगाए जा रहे हैं कुछ बड़े सीनियर हुकूमती वज़रा की जानिब से। मुस्लिम लीग नून हम देख रहे हैं कि मुसलसल इसको डिनाई कर रही है। आज मरियम ने भी कहा है कि इस तरह की अफवाहें मत फैलाएं, अपनी कारकर्दगी पे आप लोग फोकस करें। तो सर क्या लगता है आपको, पसे पर्दा को डील मांगी जा रही है? क्या हकीकत है, क्या फसाना है? देखिए, काश के हमारे पास क्रिस्टल बॉल होता जिसके जरिए हम लोगों के दिल और दिमाग में झांक सकते कि असल में क्या हो रहा है और क्यों ऐसा कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन तो होती है ना सर आपके पास? काश के इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन होती जितना आपका यकीन है तो मैं फिर आपके साथ स्टूडियो में एक्चुअली बैठा होता, वहां पे ज्यादा जोरदार अंदाज में बात हो सकती थी। लेकिन देखें, 3 सियासी जमातें हैं, एक दूसरे से बाहम दस्तो गरेबां हैं और तीनों का बुनियादी फरीजा है बतौर सियासी जमात के खुद को अवामी रायामा में मकबूल रखना, रेलेवेंट रखना। यानी जो डिस्कोर्स है इस वक्त चल रहा है सियासी, उसमें अपने अपने नुक्ते नज़र को मौसर तौर पे पेश करना और दूसरों को नीचा दिखाना। तो ये वो गेम है जिसके तहत इस वक्त ये डील और ढील की बातें हो रही हैं। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, जिन लोगों को ढील चाहिए डील के साथ साथ, जाहिर है वो डेस्परेट है कि किस तरीके से अपने मुखालफिन को वो नीचा दिखाएं और जो लोग मुक़्तदर हल्के हैं उनके साथ कोई पींगे बढ़ाई जाएं। इसीलिए अब सारा ये मामला उस सरदार या सादिक साहब के लंदन के दौरे से शुरू हुआ था। उसके बाद जब जिस तरह के उन्होंने क्लेम्स किए थे, दावे किए थे, तो मेरा ख्याल है उसमें से काफ़ी हद तक जो धुन है वो छट चुकी है। अच्छा। और जिस तरह आपने देखा कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का जब इजरा हो रहा था, इफ्तिताह हो रहा था 14 तारीख को, उसमें फौज के सरबराह भी बैठे हुए थे और इमरान खान साहब, जितने भी लोग थे रेलेवेंट, वो सब बैठे हुए थे। उससे ये जाहिर हो रहा था कि जनरल फैज हमीद के मसले पे भले एक दरार पैदा हुई थी बाहमी ताल्लुकात में, लेकिन वक्ती तौर पे मसलहत के तहत और मेरा ख्याल है बड़े कौमी मफाद में उन इख्तिलाफात को पसे पुश डाल के फिर कदम से कदम मिला के चलने का शायद फैसला किया गया है, जिसकी वजह से आपने देखा कि अभी बड़े एतमाद आ गया है वफाकी वज़रा में। लेकिन वो किस बुनियाद पे ये बातें कर रहे हैं कि डील मांगी जा रही, बल्कि वो तो मेरा ख्याल लंदन से बड़े वो मशहूर सहाफ़ी हैं सुहेल वड़ाज साहब, वो भी जब मिले उनके साथ नवाज शरीफ साहब के साथ बड़ा अच्छा
نہاری اور بریانی والا کھانا بھی انہوں نے کھایا. تو اس کے بعد انہوں نے یہ لوگوں کو بتایا بالواسطہ اور براہ راست کہ ڈیل آفر کی گئی ہے, یعنی وہاں سے اس طرح کے اشارے بھیجے گئے ہیں کہ اگر آپ -1 کر لیں, یعنی عمران خان کو نکال دیں, ان ہاؤس تبدیلی آ جائے, تو ہم پھر اپنے نقطہ نظر میں تبدیلی کر سکتے ہیں. لیکن بنیادی بات یہ کہ جب تک یہ شریف گھرانہ یہ طے نہیں کرے گا کہ پاکستان میں رہ کے سیاست کس نے کرنی ہے, جب تک نواز شریف صاحب واضح طور پہ لوک الفاظ میں نہیں کہیں گے کہ میں اب نہیں آ رہا, نہ ہی مریم صفدر آ رہی ہیں, اس وقت شاید پھر ڈیل کے امکانات پیدا ہو جائیں, کیونکہ شہباز شریف ادھر ہی ہیں. صحیح. اچھا احتشام صاحب, ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی, جب ان سے ڈیل سے متعلق سوال ہوا تو ان کی جانب سے بڑا کیٹاگوریکلی یہ کہا گیا کہ جو لوگ ڈیل کی باتیں کر رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ کون ڈیل کر رہا ہے, نام بتائیں, ایویڈنس دیں. پھر حکومتی وزراء کی جانب سے یہ کہنا کہ 4 اہم رہنما جا کے ملے, انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے ملک کا برا حال کر دیا, آپ ہمیں کیوں موقع نہیں دیتے. تو یہ گورنمنٹ پھر اس کو نام بتا دینے چاہیے. میرا خیال امتیاز نے جہاں سے انہوں نے بات شروع کی تھی نا, جملہ کہا تھا کہ سارے جو ہے نا پبلک میں اور ادھر ادھر اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ سب سے زیادہ میڈیا میں اور ٹیلی ویژن میں ریلیونٹ رکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ جو اپوزیشن کی اور حکومت کی لڑائی ہے, سیاسی لڑائی ہے, پارلیمنٹ کے اندر ہو باہر ہو, اور وہ وہاں پہ چلی گئی ہے جہاں پہ بظاہر لگتا ہے کہ کوئی کسی کے حق میں کوئی فیصلہ ایسا نہیں آ رہا کہ جس پہ آپ طبلے بجائیں اور موجیں کریں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے امتیاز مجھے یوں لگتا ہے کہ خاص طور پہ 4-5 دن کی جتنی یہ بحث چل رہی ہے, مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پولیٹیشین, چاہے ان کا تعلق گورنمنٹ سے ہے, اپوزیشن سے ہے, سب کی فارچون جو ہے نا, ان کا تعلق واسطہ جو ہے نا, وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کے پر مبنی رہتا ہے. ابھی شیخ رشید صاحب کا بیان جس پہ بڑی لیدے ہو رہی ہے کہ جی ان پہ تو کسی صورت میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ سر پہ نہیں ہو سکتا, ان کی گردن پہ ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے یہ بہت ہی ڈیروگیٹری ہے, اور ریئیکٹ کرنا چاہیے جن کی طرف سے جو آیا جاتا ہے کہ جی ہمارا ہاتھ کسی پہ بھی نہیں ہے, اور گردن تو دور کی بات ہے. اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ کچھ بدلا مزاج ہے پی ایم ایل این کے لوگوں کا, مریم صاحبہ کا بھی, کہ اب وہ جس طریقے سے تنقید اداروں پہ ہوتی تھی وہ نہیں ہو رہی, بلکہ ایسا ہے کہ چیف کے معاملے کے بعد تو بڑا ہاتھ کھولا ہو گیا, اور بالکل وہ یوں لگتا ہے کہ فوج کے زیادہ اسپوکس مین ہو گئے ہیں, اسپوکس پرسن ہو گئے بجائے کسی اور کے. تو مجھے ذاتی طور پر لگ رہا ہے کہ آج مریم صاحبہ کا امتیاز جو اسٹیٹمنٹ ہے نا, وہ بڑا اہم ہے. وہ کہتی ہے میں تو کہتی تھی کہ 5 سال تک اس حکومت کو رہنا چاہیے, لیکن اب میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں, کچھ بھی ہو, کوئی بھی کرے, اس حکومت کو جانا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ واضح طور پہ وہ اشارہ دے رہی ہیں کہ جی آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں اور ان کو فارغ کریں, پھر ہمارے ساتھ آپ کی بات ہو سکتی ہے. اگلا اہم سوال یہ ہے کہ جی کوئی ڈیل اور ڈھیل کی کتنے دونوں سے چیزیں چل رہی ہیں. یہ ایاز صادق صاحب نے, آپ نے دیکھا, بات کی تھی لندن میں ملاقات کے بعد, ایک ہائپ کریٹ ہوئی تھی, اور پھر بیان بھی دیا انہوں نے. اور پھر کل بھی میں نے ذکر کیا تھا امتیاز کے, انہوں نے شاید خاقان عباسی کہتے, جب میں نے کہا کہ جی آپ یہ 20 جنوری کی ڈیٹ کیوں دی آپ نے, انہوں نے کہا جی 20 جنوری کہا تھا, میں نے سال کا ذکر نہیں کیا تھا کہ سن کون سا ہوگا. تو ابھی دیکھیں وہ ڈیٹریکٹ کیا اپنے آپ کو, بیان پیچھے لے گئے. اب سوال یہ کہ جو بار بار شہباز گل صاحب اور فواد چوہی صاحب بات کر رہے ہیں کہ جی 4 لوگ ہیں ملے ہیں, واضح طور پہ یا صادق صاحب کا بھی نام آتا ہے. فرنٹ رنر کی بات کی جائے, اگر ان کا ذہن فرنٹ سیٹ والے, تو اس میں احسن اقبال کا بھی نام وہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, خاقان عباسی بھی, اور اپنے سیالکوٹ والے خواجہ آصف صاحب بھی. لیکن میرا خیال ہے شاید اتنی دور تک بات میری انفارمیشن نہیں ہے کہ کوئی وہاں تک چلی گئی ہے. ہاں ایک بات ہے کہ 3.5 سال کے بعد اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے اتنا تیزی کے ساتھ وقت گزر گیا ہے, ہارڈلی میرا خیال ہے 17 مہینے رہ گئے ہیں. اب اپوزیشن اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ جی سارے طریقے آزما لیے ہیں. ابھی ایک نیا آپ دیکھیں شرلی چھوڑی گئی ہے کہ جی ان ہاؤس تبدیلی لائی جائے گی, اب اس کو بھول گئے ہیں, اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات ہو رہی ہے. آج ہی میں دیکھ رہا تھا شاید خاقان عباسی صاحب بھی اپنے لیڈروں کو مائنس کرتے رہتے ہیں, بات کر کے کہیں دیکھیں ہمارے پاس اگر نمبر گیم ہوتی تو ہم حکومت میں نہ ہوتے, ہمیں پتہ ہے. نہیں, احسن اقبال صاحب نے کہا ایک ٹی وی پروگرام میں, تو ہم تو نہیں ہٹا سکتے. میرا خیال ہے جو سونیا جو سیٹ بیک ہوا ہے نا منی بجٹ کے دوران, جو پہلی امینڈمنٹ پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ کو یاد ہوگا امتیاز جو پیش کی گئی تھی, اس میں 150 ووٹ اپوزیشن کے آئے تھے اور 18 ووٹ تھے گورنمنٹ کے پاس. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کی پارٹی کے اپنے لوگ ہی نہیں گئے. پہلا دن کا سیشن جب یہ شروع ہوا, شہباز صاحب نہیں تھے, بلاول نہیں تھے. اب یہ ساری باتیں اگر دیکھی جائیں تو لگتا ہے کہ لڑائی صرف میڈیا میں ہے,
उसी तनख्वाह पे अपोजिशन गुजारा करेगी। अब अहम सवाल घूम फिर के आ जाता है, हाँ ये हो सकता है जो मुझे लगता है कि अननव किया हुआ अपोजिशन ने, और बार बार एक बात आती है इम्तियाज के हुकूमत के अपोजिशन के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। हुकूमत को जो अब तवज्जो देनी चाहिए अपने 17.5 महीने में कि कारकर्दगी दिखाए, मुझे लगता है अपोजिशन इनको अननव रखेगी और मुझे लगता है कि 1.5 साल के बाद फिर वहीं खड़े होंगे और कहेंगे कि जी हमें बहुत वक्त चाहिए, तो बहुत देर हो चुकी होगी। सही। अच्छा इम्तियाज गुल साहब, आज हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब ने भी बात की, कल उन्होंने ट्वीट भी किया कि अपोजिशन के साथ एंगेज होना चाहते हैं चेयरमैन नैब की तकर्री के मामले पर, जुडिशल जो तरमीम है इस हवाले से, नैब तरमीम के हवाले से हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ मिलकर बैठना चाहते हैं। कल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे थे बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, तो आपको भी लगता है कि काफी देर कर दी है इन्होंने अपोजिशन के साथ इन मामलात में, जो कौमी मामलात हैं या जो लेजिस्लेशन के मामलात हैं उनमें साथ मिलकर बैठने में? अब मुझे मालूम नहीं कि किस किस्म की लेजिस्लेशन बाकी रह गई है। अब अहम तरीन मौके पे हर दफा हुकूमत की जीत हुई। अब ताज़ा तरीन मिसाल यानी बजट थी, तो हुकूमत जो है, हुकूमत बल्कि नहीं, आप ये समझे कि वजीर आज़म इमरान खान अब वो अपोजिशन के साथ हाथ ही नहीं मिलाना चाहते। शहबाज शरीफ को अभी भी अगरचे हाल ही में नहीं कहा, तो कहते हैं कि ये चोर हैं, इन्होंने पैसे लूटे हुए हैं। दूसरी साइड जो है जरदारी साहब या बिलाल, उनके साथ भी वो हाथ नहीं मिलाना चाहते। तो फिर मुझे नहीं मालूम कि उनके हाथ पे, उनके इमाम पे आया शाह महमूद कुरैशी ने ये बात की कि जी आए हम मिल के आगे मामलात आगे बढ़ाते हैं। मैं नहीं समझता कि इस वक्त ऐसी उनको मजबूरी है। ये मामला लगता है कि ऐसे ही चलता रहेगा। और इस वक्त चूंकि पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल, खासकर माली सूरत हाल इतनी खौफनाक हो चुकी है कि कोई भी सियासी जमात अकेले इससे निमट नहीं सकेगी। इसीलिए ये जमातें, जिस तरह इत्तेशाम ने भी कहा कि शायद खान अब्बासी ने कहा कि हमारे पास तो नंबर ही नहीं है, हम कैसे हुकूमत को गिरा दें, तो वो इसीलिए गिराना भी नहीं चाहते। शोर शराबा मचाया हुआ है क्योंकि ये बयानियों की जंग है। तो हर तीनों साइड अपने अपने बयानिए को मीडिया में जिंदा रखने की कोशिश करेंगे, इस तरह बाहमी इल्जाम तराशियों के जरिए। सही। जी एक चीज सुनिए, इसमें और भी इम्तियाज भी से जरूर बात करें। जो अभी बात हुई थी सुहेल वड़ाई साहब की और मुलाकात हुई थी, जो बातें सामने आई थी और ये कहा गया कि जी आप माइनस कर दें, इसको हटा दें, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे मैं नहीं कहता कि कोई बड़ी इन्फॉर्मेशन वाली बात है। इम्तियाज देखें ना, अब नवाज शरीफ साहब सजा याफ्ता हो के भी बाहर बैठे हुए हैं और माइनस नहीं हो पाए। कितनी कोशिश की गई, आज आपको भी पता है, मुझे भी पता है, शहबाज शरीफ साहब ने कितनी कोशिश की, पार्टी के अंदर लोगों ने कितनी की। आज भी ख्वाजा साद रफ़ीक को लोग कोट करते हैं कि हमें फंसा के चलेंगे, वहाँ मज़े कर रहे हैं बैठ के। तो सवाल ये है कि वो माइनस नहीं हुए, तो इमरान खान साहब जो पार्टी का लीडर है, हेड है, जिसने 22 साल मेहनत करके यहाँ पे आई है, कौन उनको रिप्लेस कर सकता है? शामत कुरैशी, असद उमर, परवेज खटक, कोई भी नहीं। लिहाजा वहां से ये कहना कि जी आप उनको माइनस कर दें तो फिर हम कुछ करेंगे, मेरा लगता है इसमें कतई तौर पे इसमें कोई ऐसी सच्चाई नहीं नजर आती। हाँ, आपके लिए, मेरे लिए, मीडिया के लिए जिसको कहना चाहिए एक फीलर छोड़ने वाली बात है कि शायद ये कहने के बाद हम जहाँ से कोई कंसेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वहाँ पे एक दफ़ा फिर हैमर किया जाए चीज़ों को। मेरा ख्याल है DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये सारी चीज़ें डाई डाउन कर जानी चाहिए थी। अब सवाल ये है कि डील और ढील, मेरा ख्याल है ये शायद इस वक्त किसी हद तक तो मजबूरी हो सकती है PMLN की, क्योंकि वो उनके लोग जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, जो हमें आपको भी खबरें मिल रही हैं, उनके MLAs MPAs उनके केसेस हैं, करप्शन तो सब ने की है, कौन है जो नहीं बचा हुआ? तो नैब भी उनके पीछे है, FIA भी, बाकी लोग भी। तो जाहिर सी बात है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और फिर उनको नजर आ रहा है कि 2023 का इलेक्शन है, साल सवा साल रह गया है। अब ये मौजूदा साल तो इलेक्शन का साल है, लोगों ने अब फीता कटिंग वाली बात होगी, किसने क्या किया नहीं, तो वो अब जाना चाहते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में और चाहते हैं नवाज साहब आए, लीड करें। मरियम साहब अब ये खामोश होकर बैठ गए, तो वो लम्हा फिक्रिया उनके लिए जरूर है। वो नहीं आते, बयानियां नहीं बदलते। बाजार तो लगता है बयानिया बदल गया है, वो जो गुजरांवाला से शुरू हुई थी बात हजारों की, अब नवाज शरीफ साहब नहीं कर रहे, बड़ा कम बात कर रहे हैं। शायद उनके लोगों को इस बात पे भी गुस्सा है कि कभी कभार वो उनकी खबर आती भी है तो
तीसरे चौथे पेज पे होती है, छोटी सी खबर होती है, तो ठीक है वो बैठे वहाँ जब तक नहीं आते। अब ये बात तय है सियासी तौर पे कि जो उनको फायदा हो सकता था यहाँ रह के, जेल में रह के या जेल के बाहर, वो वहाँ बैठ के नहीं हो सकता। अब ये बात तो सोनिया वजन वाली है ना, उनके लोग कहते हैं, और जरदारी साहब तो ओपनली कहते हैं हम भुगत रहे हैं, आप मजे कर रहे हैं, सियासत करनी है तो यहाँ पे आ करें आप। तो आप जो मर्जी आप इल्जाम लगाएं उनके ऊपर जरदारी साहब पे, लेकिन ये है मर्द हुर्द तो जो कहा था मजीद निज़ामी मरूम ने वो तो साबित किया उन्होंने। जो मर्जी केसेस हैं आ रहे हैं बीमारी के बावजूद, मेरा ख्याल है हर कोई दिन नहीं चाहता वो पेशी ना भुगत रहे हो। तो नवाज शरीफ साहब बैठे सियासत में, तो इस तरह सियासत नहीं होती, आना पड़ता है। अब रशिया का एक बड़ा अहम लीडर, एक तो पहले ही जेल में है, दूसरा भी आ गया है, उसको पता है कि मेरे साथ पुतिन ने क्या करना अपोजिशन वाला, लेकिन वो आया। तो अपोजिशन करने के लिए तो फिर आपको तो अपना मन मानना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है, बाहर बैठ के नहीं होता है। ठीक है। अच्छा इम्तियाज गुल साहब, ये जो मरियम नवाज साहिबा ने आज भी कहा कि ये हुकूमत चंद दिन की मेहमान है, शायद खाकान अब्बासी ने भी कुछ इसी तरह की मिलती जुलती बातें की हैं, हालांकि वो कह दें कि हम हुकूमत गिराने के हक में नहीं है। कल एक टीवी टॉक शो में बात कर रहे थे कि मरियम जो बात कर रही है हुकूमत गिराने की, पार्टी के अंदर इसमें इख्तलाफ है। फिर तहरीके जो अदम एतमाद की बात करते हैं उसमें भी ये कहा गया आज खाकान अब्बासी साहब की जानिब से कि हाथ और बैसाखियां उठेंगी तभी हम नंबर पूरे कर पाएंगे। तो सर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक बयानिया बना रहे हैं कि हुकूमत आज जा रही है कल जा रही है, ये सिर्फ 2023 के इलेक्शन की कैंपेन है, मोबिलाइज करने के लिए जो लॉन्ग मार्च वगैरह का ऐलान किया जा रहा है, हुकूमत गिराने की जो तारीखें दी जा रही हैं, ये सिर्फ इलेक्शन कैंपेन है? जाहिर है, देखिए इन्होंने नए वोटर्स भी हासिल करने की कोशिश करनी है, फिर जो अपने वोटर्स इनके रह गए हैं वर्कर्स उनको भी हौसला बढ़ा रहे हैं। तो बाकी बड़ी अचंभे की बात होगी, मुझे बहुत हैरानी होगी अगर मरियम सफदर की इन बातों पे पार्टी के अंदर इख्तिलाफ ना हो, क्योंकि अगर इख्तिलाफ ना हो तो फिर तो ये मुकम्मल एक खानदानी पार्टी साबित हो जाएगी ना। लेकिन थोड़े बहुत बहरहाल अच्छे वेल मीनिंग लोग पढ़े लिखे हैं जिनकी ऑफ कोर्स ख्वाहिश होनी चाहिए कि वो भी कभी अगली सफ में खड़े हों और दूसरे लोग उनके पीछे खड़े होकर तालियां बजाएं चीयर लीडर्स के तौर पे। यानी पढ़े लिखे लोग हैं तो वो लीडर क्यों नहीं हो सकते? ये क्या बात हुई कि सिर्फ एक ही खाना, उधर भुट्टो खानदान है और इधर शरीफ खानदान है, इनसे बाहर चीफ मिनिस्टरशिप या प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं जा सकती है। ये तो खुद इन लोगों को भी सोचना चाहिए। जो भी इस हवाले से मैं एक छोटी सी बात करूंगा। मैं अगले दिन क्लिप देख रहा था मेयर बुखारी का प्रोग्राम ख्वाजा साद रफीक के साथ, उसने सवाल पूछा, ख्वाजा साहब इतने इतने बड़े स्टालवर्ट्स आपकी पार्टी के अंदर हैं, आपकी पार्टी आपकी कुर्बानी है, आपके वालिद की कुर्बानी है जमहूरियत में, बाकी आप 30, 35, 40 साल के अब स्ट्रगल है, तो आपको ये 2-3 लोगों के अलावा कोई और बंदा नजर नहीं आता? आपकी कुर्बानियां ऐसी नहीं कि आप आगे आ सकें? तो उन्होंने कहा नो कमेंट। अब इससे क्या इन्फर करेंगे आप? जी जाहिर है कमेंट, उन्होंने कमेंट करने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। इन्होंने पता है कि अगर उन्होंने कोई ऐसी बात कर दी जो शहनशाह को ना पसंद आई या शहजादी को ना पसंद आई तो पार्टी में उनकी जगह नहीं, उनकी जवाब तलबी हो जाएगी। ये तो हमारे यहाँ जमहूरी जमातों का हाल है, और खास तौर पे इस जमात में जहाँ पे कोई हिम्मत नहीं करता है अपनी जाती राय देने की। सही, ठीक है, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक पर जब वापस आएंगे तो फिर कुछ इश्यूज भी हैं जिन पर बात करेंगे। इम्तियाज गुल साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अच्छा इम्तियाज गुल साहब, ये पीडीएम भी एक तरफ लॉन्ग मार्च की बात कर रही है, 27 फरवरी को बिलावल भी आ रहे हैं इस्लामाबाद की सड़कों पर। अब स्ट्रगल जो है वो दोनों जमातों की एक ही है, लेकिन अलग अलग इनकी जो स्ट्रगल जो है वो एक है, लेकिन मौक़िफ़ भी एक है, लेकिन अलग अलग ये एहतजाज करने आ रहे हैं। तो कुछ हासिल कर पाएंगे ये आपको लगता है? हुकूमत को टफ टाइम दे पाएंगे? देखिए, जब तीनों जमातें, तीनों बड़ी जमातें, चले JUI को भी कह लेते हैं बड़ी जमात है, समझ लेते हैं, तो पीपल्स पार्टी और PMLN जब तीनों इकट्ठी भी थी PDM में, तो उस वक्त उन्होंने क्या कर लिया, क्या बिगाड़ लिया हुकूमत का? तो मेरा अपना ये ख्याल है कि इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा कि इनकी अपनी मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, अपने वोटर मोबिलाइजेशन है और ख़ुद को मीडिया में ज़िंदा रखने की कोशिश है, आइंदा इंतखाबात की तैयारी हो रही है। लिहाजा ये मार्च वगैरह कुछ नहीं होंगे। बहुत हुआ तो मदारिस के बच्चे ज़रूर आ जाएंगे, क्योंकि वही बेचारे हैं जो हमारे मौलानास के ज़ेर असर हैं, और जब भी उनको हुक्म देंगे वो मदरसों से बाहर सड़कों पे आ जाएंगे। बाकी पीपल्स पार्टी और PMLN के ठीक है, लाहौर में अगर हो तो हो जाएगा, लेकिन इस्लामाबाद में
سوائے اس کے کہ لوگ دوبارہ پریشان ہوں گے, سڑکیں بند ہوں گی, یہاں جو ڈپلومیٹ رہتے ہیں وہ ایک بار پھر اسی صورتحال سے گزریں گے جو چاہے وہ عمران خان کا دھرنا تھا, چاہے قطار القادری کا دھرنا تھا, یا ان کے احتجاج تھے. ہر دفعہ آتے ہیں اور وہ ڈی چوک میں آ کے دھرنا تماشا لگا کے بیٹھ جاتے ہیں بغیر ہی سوچے سمجھے کہ اس سے پاکستان کا دنیا بھر میں امیج کیا بن رہا ہے. صحیح. تو احتشام صاحب, یہ 27 فروری کو بلاول تو کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کے خاتمے تک یہیں بیٹھے رہیں گے, 1 مارچ تو کیا ہمیں 10 مارچ بھی کرنے پڑیں تو ہم حکومت جائے گی تبھی یہ لانگ مارچ ہم ختم کریں گے. تو سر 12-15 ہزار لوگ بھی اگر اسلام آباد کی سڑکوں پر آ جائیں تو اچھی خاصی مشکل میں آ جاتی ہے گورنمنٹ. سونیا, پچھلے 10-12 دن سے اسلام آباد جو ہے پاور پالیٹکس کا ایک گھر بن گیا ہے, ٹھیک ہے نا. دونوں دیکھ رہے ہیں, اپوزیشن بھی اور حکومتی ارکان بھی اسٹیبلشمنٹ کو گھسیٹ رہے ہیں اپنے اپنے موقف کو تقویت دینے کے حوالے سے. اپنی اپنی انسیکیورٹیز ہو سکتی ہیں, اپنی اپنی مشکلات ہو سکتی ہیں. حکومت میں رہ کے بھی بہت کچھ کرنا ہوتا ہے جو شاید پی ٹی آئی کرنے میں دشواریاں محسوس کر رہی ہے. اپوزیشن میں رہتے ہوئے سب سے بڑا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی کوہرنٹ پالیسی نہیں بن پائی. اتنی دفعہ انہوں نے, آپ نے دیکھا لانگ مارچ کی تاریخیں آئیں, اتنی دفعہ ان ہاؤس کی بات ہوئی, اس کے بعد آپ نے دیکھا ووٹ آف نو کانفرنس کی بات بھی چل رہی ہے. اب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی بات کرتی ہے ان ہاؤس چینج کی تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں سے شروع کرتے ہیں, ووٹ آف نو کانفرنس کی پنجاب سے شروع کرتے ہیں جو طے ہوا تھا, صوبوں میں جائیں گے مرکز میں آئیں گے. پی ایم ایل این کہتی نہیں جی پہلے ہم شروع کرتے ہیں یہاں سے, سندھ سے کریں یا آپ سینٹر سے شروع کرتے ہیں, اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی نمبر گیم میں پیچھے نہیں ہو سکتا. اب سوال یہ ہے کہ جو آپ سوال پوچھ رہی ہیں, دیکھیں اب بڑے دنوں سے ٹرک کی بتی کے پیچھے لوگوں کو لگایا ہوا ہے. اب لوگ سوال تو کر رہے ہیں کہ جی ان کی پاپولیرٹی کا گراف نہیں بڑھا, اگر حکومت کا کوئی نیچے آیا ہے مہنگائی کی وجہ سے تو ان کا بھی بڑا نہیں ہے. ابھی لیٹسٹ جو سروے آئے ہیں 2-3% کا فرق پڑ رہا ہے, جس میں عمران خان صاحب کی مقبولیت کچھ کم ہوئی ہے. ہوئی ہوگی, ڈیفینیٹلی ہوگی, لوگوں کے کنسرنز تو ہیں بہت سے حوالوں سے, چاہے لوگوں کے وعدے دیکھا جائے یا توقعات پوری نہیں ہوئی اپنی جگہ پہ ہیں. سوال یہ ہے کہ اپوزیشن اس سٹیج پہ کیا گین کرے گی. اب اگر کوئی میننگ فل میرا خیال ہے اپوزیشن کی جاتی اور پارلیمنٹ میں بیٹھا جاتا, پارلیمنٹ تو بالکل ارریلیونٹ ہو گئی ہے. آپ دیکھ لیں وہاں پہ ایک دن اجلاس ہوتا ہے, دوسرے دن ختم ہو جاتا ہے, پھر بلایا جاتا ہے, سمن کیا جاتا ہے, بلایا جاتا ہے کہ جی اس کے بعد پھر معاملات کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں. اب وہ جو بات آپ کر رہی تھی مجھے یاد آ رہا ہے, جو پوچھ رہی تھی امتیاز, کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں, آئیں اپنے فواد چوہدری صاحب, لیکن دوسرے سانس میں وہ کہتے ہیں کہ جی اس کا فائدہ تو کچھ نہیں ہوگا, اس لیے کہ جب آتے ہیں تو یہ این آر او مانگتے ہیں یا اپنے کیسز جو ہے نا وہ ان کو ریوائز کرنا چاہتے ہیں, ریویو کرنا چاہتے ہیں, جان چھوڑانا چاہتے ہیں. یہ تو میں کہوں گا دم پہ پاؤں رکھنے والی بات ہے. کسی صورت میں بھی وہ مانتے نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں بتائیں کہاں ہوا تھا, پھر وہ بتاتے ہیں کہ جی جس وقت آرمی چیف کی تبدیلی ایکسٹینشن دینی تھی آپ نے کیا کیا تھا, فیٹر کے معاملات میں کیا کیا تھا. یہ اپنی جگہ پہ ہے. ہاں اب یہ ہے کہ سندھ کی حد تک آپ دیکھ لیں دباؤ بہت بڑھنا شروع ہو گیا ہے, کارکردگی کا سوال وہاں پہ بہت ہو گیا ہے. 13 سال ہو گئے ہیں جس طریقے سے جماعت اسلامی نے وقفہ ڈالا ہوا ہے انہیں, اور پھر دیکھ لیں یہ لوکل باڈیز جو بل تھا اس کو ریورس کروانے کے حوالے سے پھر آپ دیکھ لیں وہاں کی ایم کیو ایم اور دوسری تنظیمیں جو ہیں وہ پیچھے پڑ گئی ہیں. اب وہ سعید غنی صاحب کہتے ہیں جی ان کو اشارہ کسی اور جگہ سے ملا ہمارے خلاف کچھ کرنے کا. بھئی سوال یہ ہے کہ کارکردگی ان کی بھی ڈھیلے کی نہیں ہے, یہاں پہ مشکلات زیادہ ہیں, بہت کچھ ان کو سہنا پڑ رہا ہے, اور اب آ کے ان کو پتہ چل رہا ہے کہ جی اسٹیٹس کو کی فورسز کیا ہوتی ہیں, یہ جہاں پہ بیوروکریسی نہیں کام کرنے دیتی تو کیا مشکلات ہوتی ہیں. اس طرح سے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں, اور پرائم منسٹر صاحب تو کہہ چکے ہیں جی نہیں کر سکے ہم احتساب, اور مشکلات پیش آ رہی ہیں. ان کی مشکلات اپنی ہیں, باوجود اس کے کہ 22-23 سال کے بعد یہ آئے ہیں, بہت ساری چیزوں کو پتہ ہونا چاہیے تھا. پھر ٹیم نہیں بن پائی, معاشی ٹیم نہیں بن پائی, بنی ہے تو مشکلات در مشکلات ہیں, IMF کے چنگل سے نہیں نکل پا رہے. اس طرح کے ہوتے ہوئے اپوزیشن کو تو ایک موقع سونیا ملتا ہے کہ جی ایک اور دباؤ میں لایا جائے, ایک بڑا پریشر لایا جائے. لیکن بات یہ ہے کہ اسی تنخواہ میں گزارا جس طرح بات کر رہے ہیں امتیاز کے, انہیں پتہ ہے کہ کیا اچیو کرنا ہے کیا نہیں کرنا. میرا خیال ہے 2023 تک سارے انتظار کریں گے. صحیح, ٹھیک ہے. اب سر ذرا آگے بڑھتے ہیں. امتیاز گل صاحب, یہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائی گئی ہے, پہلی قومی سلامتی پالیسی کے اجرا کو ملکی تاریخ میں اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے. اب اس پر بھی بڑی بات ہو رہی ہے کہ ظاہر ہے پالیسی بنانا بہت اچھی چیز ہے, لیکن جو اصول وضع کیے گئے ہیں اس پر امپلیمنٹ کرنا, عمل درآمد یقینی بنانا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ممکن ہو سکے گا؟ کیونکہ پہلے بھی ہم نے دیکھا نیشنل ایکشن پلان بھی بنا, تو یہ اب ممکن ہو پائے گا؟ دیکھیے میں جن چیزوں کے جواب تلاش کر رہا ہوں قومی سلامتی پالیسی میں, ہو سکتا ہے وہ اس حصے میں ہوں جس کو خفیہ رکھا گیا ہے. اب دیکھیں 2-3 آپ کو مثالیں میں دیتا ہوں. جی. آپ نے سنا ہوگا کہ سندھ کا سب سے مراد یافتہ قیدی
جو 20-22 مہینے سے مختلف اسپتالوں کے پرائیویٹ وارڈز میں VIP کے طور پہ رہ رہا تھا، شاہ زیب جتوئی. بالکل. پھر میں نے کل ہی عمر عطا بندیال صاحب نے ایک فیصلہ کیا ہے 60 سال بعد تربیلا ڈیم کے 206 متاثرین کا. آپ تصور کیجئے ایک ایسے ملک میں جہاں پہ 60 سال بعد ایک حتمی فیصلہ ہوا ہے، اب ان لوگوں کو 5000 ایکڑ زمین دینی ہے واپڈا نے. یہاں پہ پولیس غیر ضروری طور پہ دفعات ڈال دیتی ہے FIR میں. ابھی ہمارے جاننے والے تھے 4-5 دن پہلے، ان کے ساتھ یہ ہوا. معمولی سے جھگڑے پہ انہوں نے 4 دفعات پولیس نے لگا دی، پھر بڑی بھاگ دوڑ کرنی. تو نیشنل سیکیورٹی پالیسی کوئی خلا میں کام نہیں کرتی ہے. اس حوالے سے ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ پہلی مرتبہ ہے، 7 سال سے کوشش ہو رہی تھی، پہلی مرتبہ ہے کہ پاکستان کو درپیش روایتی اور غیر روایتی سیکیورٹی کے چیلنجز کو ایک ڈاکیومنٹ میں اکٹھا کیا گیا ہے، ان کی تھوڑی سی وضاحت کی گئی ہے. لیکن کافی ساری اس میں روایتی نعرہ بازی بھی ہے. انرجی سیکیورٹی جو کہ اس وقت پاکستان کی قومی خود مختاری کے لیے بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے، اس کا صرف 4-5 لائنوں میں ذکر ہے. اسی طرح حکومت کی جو گورننس کے حوالے سے ہے، ایک 2-3 پیراگرافس ہیں اس حوالے سے. لیکن ہماری گورننس کی بنیاد جو ہے وہ ہمارے 1860 اور 61 کے قوانین ہیں جو انگریز نے چھوڑے تھے. گورننس کا بنیادی جو ڈھانچہ ہے. اس کے علاوہ ہماری پروکیورمنٹ کا، سرکاری ٹھیکوں کا، سرکاری خریداریوں کا بنیادی نظام، یہ احتشام صاحب کو پتہ ہے، اس کے لیے جو پیپر بنی ہوئی ہے پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی، اب وہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ پاکستان کی حکومت کی آمدنی جہاں پہ ہر سال عملاً کم ہو رہی ہے وسائل کے اعتبار سے، وہاں پہ آپ نیشنل سیکیورٹی کو کیسے انشور کریں گے؟ میں دیکھ رہا تھا کہ اس سال یعنی 2021-22 میں ہماری حکومت کی آمدنی صرف اتنی ہوگی کہ اس کا کوئی 90% ہمارا صرف قرضوں کی، غیر ملکی قرضوں کی واپسی میں چلا جائے گا. تو ایسی صورتحال میں نے آپ کا سرکولر ڈیٹ اس وقت کوئی 2500 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے. ہمارا غیر ملکی قرضے جو ہیں، جو گزشتہ 20-25-30 برسوں سے لے رہے تھے، مجموعی طور پہ اب وہ جا کے اس سال حکومت کی باقاعدہ آمدنی جو ہے اس کا 90% ان قرضوں کی صورت میں چلا جائے گا. تو ہم اس صورت میں اپنی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کیسے انفورس کریں گے؟ مجھے نہیں سمجھ آیا. بالکل سر، یہ جو امتیاز گل صاحب بات کر رہے ہیں، ظاہر قومی سلامتی جو پالیسی، اس میں معیشت کو مرکزی اہمیت دی گئی ہے، معاشی تحفظ سب سے بڑا قومی مفاد تسلیم کیا گیا ہے. تو سر یہ ہو پائے گا جس طریقے سے قرضوں کی جو معیشت ہے اس میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، IMF کے پریشر، دیگر معاملات، تو یہ سر کیسے ہوگا؟ سنیے، بنیادی چیز جو مجھے سمجھ آتی ہے، امتیاز گل زیادہ چیزوں کو سمجھتے ہیں، ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں، انٹرنیشنل پرسپیکٹیو بہت بہتر طور پہ ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. لیکن 2 چیزیں جو مجھے سمجھ آ رہی ہیں کہ 74 سالوں میں ہماری کوئی نیشنل سیکیورٹی پالیسی نہیں بنی. لوگوں نے بڑے اعتراضات کیے، آج بھی لوگوں نے کچھ لکھے ہوئے ایڈیٹوریل، کل بھی تھے، پرسوں بھی، لیکن ایک چیز کو مانتے ہیں کہ جی کم از کم پالیسی تو آ گئی. اب جس طرح ذکر کیا انہوں نے بھی کچھ چیزیں اس کی کلاسیفائڈ ہیں، وہ کب سامنے آئے گی. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جیو اکنامکس اور پولیٹیکل اکنامک انسٹیبلٹی کی جو بات کر رہے ہیں، وہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہو، ڈیفینس ہو، اور ایشوز ہوں، ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ذرا پیچھے رکھیں گے اور پبلک ویلفیئر کی باتیں سامنے آئیں گی. یہ بہت عرصے کے بعد یہ ایک چیز ہو رہی ہے. ہمیں ساری کی ساری چیز، ہماری پالیسی جو انڈیا سینٹرک ہے، ٹھیک ہے، ہمیں بہت سارے ایشوز بڑے واضح طور پہ لگتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں ٹائمز آف انڈیا، شیکھر گپتا، وہ تو کہہ رہے ہیں جی کشمیر کا ذکر ہی نہیں ہے، جبکہ کور ایشوز اپنی جگہ پہ ہی ہیں. چند دن پہلے کی بات ہے، انڈیا کے آرمی چیف نے کہا کہ جی آئیں سیاچن پہ ہم ڈی ایسکلیٹ کرتے ہیں، فوجیں واپس لے جاتے ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ مانیں کہ ہمارا قبضہ ہے جو 86 میں انہوں نے قابو کر لی تھی جگہ. اب ظاہر ہم نہیں مان سکتے، کشمیر پہ نہیں بات ہو سکتی. ہاں، یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے امتیاز، جو مجھے لگتی ہے کہ بھئی اس ملک میں پڑھے لکھے لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ جی کشمیر پہ آپ کمپرومائز کیے بغیر
یہ جو آپ تجارت کی نہیں بات کرتے یہ نقصان دہ. ابھی دیکھیں نا جس طریقے سے 55 سال آپ دیکھ لیں امریکہ اور رشیا کے درمیان کولڈ وار رہی, اب چائنا اور امریکہ کے درمیان ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں دونوں کی ٹریڈ $615 بلین کی ہے, $165 بلین کی ان کی ایکسپورٹ ہیں کیا کہتے ہیں امریکہ کی, اور ان کی امپورٹ $415 بلین کی امپورٹس ہیں. اسی طرح آپ چائنا کی اور ہندوستان $85 بلین کی ان کی ایکسپورٹ ہے. باوجود اس کے کہ آپ نے دیکھا کتنی لڑائی بھی ہوئی, کتنے اختلافات بھی پیدا ہوئے, دونوں آپ نے فرنٹ پہ آپ دیکھ لیں ہمارے ساتھ وہ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم ہمارا اس سے نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک اچھی بات ہے, لوگ ڈبل الفاظ میں بھی بات کر رہے ہیں کہ جی ہندوستان سے تو بات ہو نا, جو کہا جا رہا ہے کہ 100 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی, آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اب ہندوستان کا میڈیا کچھ لوگ تو اس کو کسی اور طرف لے کے جائیں گے. دیانتداری کی بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے دونوں ملک سفر کر رہے ہیں, یہ دونوں کی جو پاورٹی لیول کہاں سے کہاں چلا گیا, بیٹھ کے فیصلہ کریں اور جو کور ایشوز ہیں ان کو سیٹل کرنے کی کوشش کریں, اور جب تک نہیں ہوتے تو کم از کم یہ کہیں کہ جی تعلقات تو بہتر کرنے کی کوشش کریں. آج دیکھنے ہندوستان ایک نیا سسٹم انہوں نے لیا ہے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب تو بڑے خوش ہو رہے ہیں پریزیڈنٹ پوٹن سے بات کر کے. جب ادھر بات ہو رہی تھی تو امریکہ کا موسٹ ماڈرن, رشیا کا موسٹ ماڈرن سسٹم جو ہے نا وہ میزائل کا ہمارے ارد گرد وہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمیں دیکھیں یہ پوسچرنگ کا وقت ہے. فارن پالیسی لیول پہ ہمیں کوئی ایک بڑا جس کو کہتے ہیں تبدیلی لانی پڑے گی, پیراڈائم شفٹ لانا پڑے گا. ہم دیکھیں ہمارے لیے ایک افغانستان ایک مصیبت بنا ہوا ہے, ادھر سے آپ دیکھ لیں ہندوستان ہے, بیچ میں ایران کے ساتھ بھی تعلقات آپ زیادہ جانتے ہیں, امتیاز کبھی ٹھیک ہوتے ہیں کبھی برے ہوتے ہیں, ہر وقت جو ہے نا ہم انگیج رہتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ انگیجمنٹ کی پالیسی تھوڑی سی ڈی ایسکیلیٹ کرے تو ہم اپنا فوکس کریں, جس کا آپ اشارہ کر رہے ہیں. اکانومی جس طرح ڈوب رہی ہے, 85% ہمارا جی ڈی پی کا جو ہے نا وہ قرضوں میں چلا گیا. مطلب آج ہم پورا خدا نہ خواستہ قرضے اتارنے کی کوشش کریں تو 85%, کچھ لوگ تو کہتے ہیں 100%, سب کچھ آپ کا میرا بھی چلا جائے گا تو قرضے پورے نہیں ہوں گے. تو اب دیکھنے کی بات ہے لمحہ فکریہ کہ بیٹھ کے کسی طرف آئیں کہ کس طرح اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. یہ آئی ایم ایف کے شکنجے سے نکلنا ہے, اور ہماری مشکلات ہیں, اس طرف ہم آنے کے لیے تیار نہیں. ادارے ہوں معذرت کے ساتھ, چاہے پولیٹیکل پارٹیز ہوں, سول سوسائٹی ہو, عدلیہ ہو, سب جو ہے نا وہ اپنے دیکھ رہے ہیں اپنے اپنے مفادات کیسے پورے ہو رہے ہیں. پروسیس میں ہم سارے لوگ سفر کر رہے ہیں. آن ٹاپ آف اٹ یہ جو اب کل سے خبریں آنا شروع, ہم گلیڈ کے امتیاز اس پہ کل پرائم منسٹر نے بھی بات کی, پاپولیشن ایکسپلوژن, جتنی تیزی کے ساتھ آبادی بڑھ رہی ہے, 3% کے قریب ہمارا گروتھ ریٹ ہو گیا. ابھی آپ دیکھ لیں 50 ارب کی ہماری 50 کروڑ کی آبادی ہو جائے گی 2050 میں ہماری. ہمارے ریسورسز کم ہو رہے ہیں, ریونیو ہمارا بڑھ نہیں رہا, مشکلات ہماری بڑھ رہی ہیں, آبادی کا طوفان آگے ہے. ان کو سب کو نیچے لانے کے لیے ایک میرا خیال ہے واقعی وہ کہتے ہیں کہ فرسٹ ریپبلک ہیز فیلڈ اینڈ وی نیڈ اے سیکنڈ ون. بیٹھ کے مکالمہ کریں, سارے لوگ کے بھی ملک کو اس دلدل سے کیسے نکالنا ہے. چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام جو ہیں سول سوسائٹی ہے, ہمارے عسکری اپوزیشن جماعت حکومت, سب کو مل کر بیٹھنا چاہیے اور چیلنجز سے نکلنے کے لیے کوئی حل تلاش کرنا چاہیے. بہرحال مختصر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, مزید اس ٹاپک پر ڈسکس کریں گے. اسٹے ٹیون. بریک کے بعد خوش آمدید. اچھا امتیاز گل صاحب, یہ جو پالیسی ڈرافٹ بنایا گیا ہے نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو لے کر, اس پر ظاہر اپوزیشن بہت زیادہ تنقید کر رہی ہے, اور وہ کہہ رہی ہے کہ اس کو پارلیمنٹ کے سامنے کیوں پیش نہیں کیا گیا, اور اس کے علاوہ جو حصہ اس کا کانفیڈینشیل رکھا گیا اس پر بھی بات ہو رہی ہے. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ قومی مفاد کے اصول کے لیے مشعل راہ ہے یہ پالیسی, تو اس پر سیاسی اتفاق رائے پیدا کیے بغیر اس کے اہداف کا حصول آپ کو لگتا ہے کہ ممکن ہو پائے گا؟ اپوزیشن کے جو کنسرن ہیں ان کو بھی دور کیا جانا چاہیے. دیکھیے جس ملک کو 18ویں ترمیم نے عملاً ایک کنفیڈریشن بنا دیا ہے اور 4 صوبوں کو غیر معمولی مالی اختیارات دے دیے ہیں بغیر غیر معمولی اکاؤنٹیبلٹی کے, یعنی 18ویں ترمیم کے تحت تمام صوبوں کو مالی وسائل تو مل گئے, اٹانومی مل گئی, لیکن ان معاملات کے اکاؤنٹیبلٹی وہ نہیں, کوئی بینچ مارکس نہیں ہیں جس کی جوابدہی وفاقی حکومت کو کرنی پڑتی ہے. لہٰذا اس ملک میں ٹھیک ہے آپ کو کنسنسس کرنا چاہیے, اصولاً اس قسم کی پالیسی کو پارلیمنٹ کے سامنے ڈیبیٹ کرنا چاہیے تھا. اب نہیں کیا, ان کی ہمارے حکومت کے اپنی اس میں کوئی حکمت ہوگی, لیکن خاص طور پہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے ایسے معاملات پہ کنسنسس ہونا بڑا مشکل ہے. اس کی پہلے ہی بہت ساری شکایات ہیں
جس کو کسی نے لکھا بھی تھا کہ 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو انتہائی غیر معمولی طاقتور بنا دیا گیا ہے. اب ان معاملات پہ پارلیمنٹ کے اندر اتفاق رائے حاصل کرنا میں نہیں سمجھتا بہت آسان ہوتا, لیکن اصولاً پیش کیا جانا چاہیے. تو اس میں چند ایسی باتیں ہیں جس پہ میرا خیال ہے اس کو انرچ ضرور کیا جا سکتا, تو اس سے اگر ڈسکشن ہو جاتی, اگر کوئی سیریس لوگ اکٹھے ہو جاتے, بھلے وہ پارلیمنٹری جو فارن افیئرس کی اور سلامت ڈیفنس کی جو کمیٹیاں ہیں وہی مل جاتی, تو میرا خیال ہے اس کے خد و خال اور مزید بہتر ہو سکتا. صحیح, ٹھیک ہے. تو احتشام صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن کی یہ تنقید جائز ہے کہ ہمیں اعتماد میں لیا گیا, یہ جو کنسرن؟ پہلے میرا خیال ہے جو امتیاز بات کر رہے ہیں, میں تھوڑی سی بات کروں گا 18ویں ترمیم پہ. پہلی تو بات یہ امتیاز, آپ کو یاد ہوگا 2009 میں یہ ہوا تھا, اور مجھے یاد ہے گوادر میں انٹر کانٹیننٹل میں اجلاس ہوا تھا, میں بھی تھا اور لوگ بھی تھے وہاں پہ, اور اس وقت یہ NFC ایوارڈ بھی اور 18ویں ترمیم بہت ساری چیزیں تھیں, ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد نہیں سوری, وہ NFC ایوارڈ کی بات یہ بعد میں آئی تھی 18ویں ترمیم, ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد NFC ایوارڈ ہو, 18ویں ترمیم ہو, تو وہ حفیظ شیخ صاحب جو اس وقت وزیر خزانہ تھے پیپلز پارٹی کی حکومت کے, انہوں نے کہا تھا کہ جی اس NFC ایوارڈ اور 18ویں ترمیم کے بعد صوبے جو ہیں امیر ہو گئے اور مرکز غریب ہو گیا. ایک فگر آ رہا ہے 1500% تک وہ کہتے ہیں اضافہ ہوا ہے. پہلے ہر سال 1% جو ہے نا وہ ڈویژل پول میں سے بڑھایا جاتا تھا صوبوں کا حصہ, وہ 1 گو میں 10% بڑھا دیا گیا. تو وہ ورچولی جو دیکھا جائے تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ حکومت سے ہر سال پیسہ مانگ رہے ہوتے ہیں, یعنی صوبے فیڈرل گورنمنٹ سے, اور فیڈرل گورنمنٹ اس پوزیشن میں نہیں ہے, صورتحال اس حد تک ہوگی ہے. اب اگلا سوال جو ہے نا جی جس پہ آپ بات کر رہی ہیں, ابھی پارلیمنٹ میں تو دور کی بات, پہلی تو امتیاز آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمیشہ ایگزیکٹو کی ڈومین ہوتی ہے, پالیسی بنانا حکومت وقت بناتی ہے, ٹھیک ہے, بعد میں پیش بھی کرنا چاہیے, لیکن وہاں پہ کیا پیش ہو جہاں پہ پہلے سے ہی آپ سوچ کے بیٹھے ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے آئی ایم شیور پڑھے بغیر کہہ دیا کہ جی اس میں سے کشمیر پہ کمپرومائز کر لیا گیا ہے, کشمیر جو ہے نا پاکستان گھٹنے ٹیک دیے ہیں حکومت نے. تو میرا خیال ہے اس طرح کی باتیں کر کے کوئی اس دنیا کا آدمی جو ہے نا کشمیر کے اوپر کمپرومائز کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ہمارا لائف اینڈ ڈیتھ کا مسئلہ ہے, اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں اس میں تھوڑا ڈائلیوٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنے موقف کو اس طریقے سے کہ بھی ٹھیک ہے یہ پرائرٹی پہ رہے گا ہندوستان کے ساتھ بات چیت میں, حل طلب ہے, اس کو حل ہونا چاہیے, لیکن ہاسٹیج نہیں بننا چاہیے کہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ رک جائیں. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے امتیاز مشرف صاحب کے زمانے میں ہمیشہ پاکستان نے ہمیشہ 60 سال تک یہ کہا, 55 سال تک, کہ پہلے ٹریڈ نہیں ہوگی جب تک کشمیر کا مسئلہ نہیں حل ہوگا. ہندوستان کہتا تھا پہلے تجارت پھر کشمیر. مشرف صاحب نے کنسیڈ کیا اور دیکھ لیں ٹریڈ کی بات ہوئی, کمپوزٹ ڈائلاگ کے 8 سیشن ہوئے, پھر ایک نیا طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا کہ انہوں نے کہا جی صرف دہشت گردی پہ بات ہوگی, اس پہ بھی ہم تیار ہو گئے. تو وہ بات ہے کہ وہاں پہ بھی ہماری مشکلات ہیں, ہم وہ واک اوور نہیں دے سکتے ہندوستان کو جس طرح وہ چاہ رہے ہیں. اب سیاچین کی بات ہے, چھوڑ دیں, کل کہیں گے جی کشمیر کو بھی آپ چھوڑ دیں, وہ اپنی جگہ پہ, لیکن وہ کہتے ہیں نا بے ترتیبی میں ایک ترتیب ہوتی ہے. آپ اپنے بھلے اختلافات رکھیں, بات چیت کا دروازہ بند نہ ہو, لیکن ٹریڈ ہونی چاہیے, تعلقات ہونے چاہیے. جو چیزیں پاکستان ساؤتھ امریکہ سے منگواتا ہے, ہندوستان آسٹریلیا سے منگواتا ہے, وہ پاکستان ہندوستان ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ایز آؤٹ کریں, بارڈر پہ بھی جو ایز آؤٹ ہونا چاہیے, لیکن اس کی سرٹن شرائط ہونی چاہیے, اس کے بغیر نہیں ہونا چاہیے. ٹوٹلی ہم کنسیڈ نہیں کر سکتے. ہندوستان کھلا دشمن ہے, کس کو نہیں پتا. مجھے تو کوئی اس میں دو رائے نہیں نظر آتی کہ ہندوستان جب موقع ملے گا وہ پاکستان کی پیٹھ پہ چھرا گھوپے گا. وہ کر رہے ہیں, انہوں نے امریکہ سے بھی دوستی کی بھی ہے, رشیا سے بھی کی ہے, ہمارے دیکھ لیں OIC میں وہ گھس کے لے کے ہمیں مارجنلائز کر دیا لے کے. ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے اپنی پالیسی اس طرح بنانی چاہیے کہ واقعی جیو اکنامکس اور اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف ہمیں جانا پڑے گا. ہمیں راستے نئے نئے کھولنے پڑیں گے, اپنے ریونیوز مسائل بڑھانے ہوں گے, اور بائلیٹرل تجارت ہندوستان کے ساتھ بھی باقی لوگوں کو بھی کرنی ہوگی وداؤٹ کمپرومائزنگ آر کور ایشو آف کشمیر. صحیح. اچھا امتیاز گول صاحب, یہ جو احتشام صاحب بات کر رہے ہیں, ظاہر ہے ہندوستان کے ساتھ معاملات آگے بڑھانے کے حوالے سے ظاہر ہے پاکستان کا ایک بڑا کلیئر موقف ہے کہ 5 اگست کا جو فیصلہ جب تک ریورس نہیں ہوگا تب تک کوئی بات چیت نہیں ہوگی, کوئی تجارت نہیں ہوگی. لیکن اس وقت جس طرح کی کرائسس کا ہمیں سامنے ہے, اور ظاہر ہے ابھی احتشام صاحب نے جس طرح سے ایگزامپلز بھی دی کہ امریکہ اور رشیا کے حوالے سے بڑے عرصے تک کولڈ وار کا سلسلہ جاری رہا لیکن تجارت کا سلسلہ رکا نہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرف بڑھنا چاہیے؟ دیکھیے یہاں پہ میں اکثر میرا ایک ایسا موقف ہے جس پہ اکثر پاکستانی اختلاف کریں گے, احتشام بھی اس سے اختلاف کریں گے, وہ یہ کہ جو بھارت کے کنٹرول میں کشمیر ہے وہ کبھی ہمارے پاس نہیں آئے گا, بلکہ اب تو باقاعدہ ان کی فیڈریشن کا, ان کی یونین کا حصہ بن گیا ہے. دوسرا
جو اب تک ہم نے کشمیر کو اپنا مرکزی یا کور ایشو بنا کے پالیسی اختیار کی ہے، اس کے نتیجے پاکستان کو گزشتہ 74 برسوں میں حاصل کیا ہوا ہے سوائے بین الاقوامی طور پہ اس بدنامی کے جو بھارت نے ڈس انفارمیشن کا ایک جال پھیلا کے پاکستان کے حوالے سے کی ہے، دنیا بھر میں پھیلائی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بھارت اس وقت اتنا بااثر ہے اور اتنا امیر ہے کہ وہ امریکہ سے بھی جدید طیارے جدید سسٹمز خرید رہے ہیں، روس سے بھی خرید رہے ہیں۔ ان دونوں کے آپس میں این کتے کا بیر ہے، لیکن بھارت دونوں ملکوں سے تعلقات قائم رکھے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے اقتصادی طور پہ مضبوط ہیں۔ تو ہمیں جو پرانی جو روایتی سیکیورٹی کا ہم کانسیپٹ لے کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے کہ ہم نے اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں جیو اکنامکس یعنی اقتصادی معاملات کو ترجیح دینے کا عہد کیا ہے، لیکن اس عہد پہ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمیں 19ویں صدی کا جو گورننس رجیم ہے، جو نظام ہے پیپرا جیسے، جو ہمارا جوڈیشل نظام، اس سب کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، اور نہ ہی ہمیں دیکھیں قدرتی طور پہ بھارت اتنا بڑا ہے اور ہم اتنے بڑے ہیں، ہمیں صرف نعرہ بازی کر کے یہاں تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ وہ ایک بڑا غیر ریئلسٹک انداز ہے، تو ہمیں اپنی چادر اپنے قد کے مطابق کام اور باتیں کرنی چاہیے۔ لیکن اس میں ایک چیز امتیاز اپنی جگہ پہ ہے، ٹھیک ہے، میں آپ سے یہ کرتا ہوں کہ ہماری جو مشکلات ہیں کسی اور طرح کی ہیں، اور یہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ کشمیر ہمیں انہوں نے نہیں دینا۔ زیادہ زیادہ یہی ہوگا کہ آفیشلی یہ ہو جائے کہ جی آپ کا کشمیر آپ کے پاس، ہمارا ہمارے پاس۔ ایک بہترین موقع تھا، آپ نے دیکھا کہ مشرف صاحب جب گئے تھے وہاں ہندوستان، اور وہ جو طے ہو گیا تھا کہ جی یہ 4.5 فارمولہ انٹرنیشنل ٹرسٹی شپ میں دے دیا جائے کشمیر کو اور اب ڈی ایسکیلیٹ کیا جائے، تو ایل کے اڈوانی وہ کہتے ہیں جو اصل بندہ تھا بی جے پی کا جس نے گیم خراب کی تھی، ورنہ سب کچھ وہاں پہ چیزیں طے ہو گئی تھی۔ اب چلیں قوموں کی زندگی میں موقع ملتے ہیں، وہ موقع ضائع ہو گیا دونوں ملکوں کے درمیان۔ ہاں یہ بات آپ کی صحیح ہے، میں نے انٹرویو ایک دیکھا تھا جنرل امبیسڈر کا اور فرانس کے امبیسڈر کا، پاکستان میں کسی نے کیا تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ دونوں جنگیں جس طرح لڑی گئیں، پہلی اور دوسری، ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح لڑائی تھی، الٹیمیٹلی آپ دیکھ لیں آج سب سے زیادہ وہی کنسیڈ کر رہے ہیں، سب سے زیادہ جرمنی، اس کے بعد فرانس، انگلینڈ تو باہر ہی ہو گیا۔ وہ آپ دیکھ لیں 24 ملکوں کا بلاک ہے یورپین یونین کا جو ایکسپینڈ ہو رہا ہے، وہ کنسیڈ کر رہے ہیں، اپنے وسائل ان کو دے رہے ہیں، اور بار بار میں ایک دفعہ جرمنی گیا تھا تو وہاں پہ ان کی لیڈرشپ نے ہمیں بتایا کہ ہم بڑے ڈرے ہوئے ہیں کہ جی دوبارہ سے ہمارے ملک میں کوئی ہٹلر نہ پیدا ہو، ہم چاہتے ہیں کہ تباہی نہ ہو، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ اکنامک انٹیگریشن رہے، ایک دوسرے کے ساتھ چلیں۔ کتنا کنسیڈ کرتے ہیں، پرتگال کو کتنا پیسہ دیتے ہیں، اس کے بعد گریس کو آپ کتنا پیسہ دیتے ہیں، برے برے حالات میں ان کو پیکج دلوا رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے اٹلی کے ساتھ بھی سلوک، باقیوں کے ساتھ بھی۔ اب سوال ہمارا ہے کہ ہم کدھر جائیں؟ اب یہ بھی تو امتیاز نہیں ہو سکتا کہ ہم آنکھیں بند کر کے آج کہہ دیں کہ جی ٹھیک ہے ہندوستان لے لے بھائی کشمیر، اب ہم کیا کریں؟ اب یہ رائٹلی اور رانگلی، وٹنگ اور میٹنگ نہیں، یہ مسئلہ اس حد تک چلا گیا ہے۔ اب اس میں تو یہی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی بی جے پی یہ کام کر سکتی ہے، اور جب مجھے یاد ہے ایک دفعہ عمران خان نے بیان دیا تو اس کے پیچھے پڑ گئے تھے کہ جی دیکھیں انہوں نے کیوں کہا کہ بی جے پی آنی چاہیے، جبکہ وہ سب کو پتہ ہے کہ کانگریس ہمیشہ ویک حکومت میں آتی ہے، منموہن سنگھ نہ چاہتے بھی کچھ نہیں کر سکا تھا۔ آپ نے دیکھیں واجپئی صاحب آئے تھے، بہت ساری بڑی بڑی چیزیں طے ہوئی تھی، وہ یہ تھا کہ ایک بڑی پارٹی ہے وہ بیٹھ کے فیصلے کر سکتی ہے، لیکن یہ موصوف جب سے آئے ہیں مودی صاحب، انہوں نے تو وہ تباہی پھیری ہے کہ اپنے لوگ بھی اب تنگ آنا شروع ہو گیا ان کے ساتھ۔ یہ تو مارنے کے چکر میں ہیں، نہ صرف مسلمان بلکہ سکھ، دلت، اور آپ نے دیکھ لیں کرسچن، پچھلے آپ دیکھ لیں 2 سالوں میں 400 کے قریب گھٹنا گھروں پہ انہوں نے حملے کیے ہیں، تباہی پھیری انہوں نے۔ ان سے تو آپ توقع ہی نہیں کر سکتے، ان سے تو آپ کہیں گے نا امتیاز کے چلیں آپ بیٹھ کے بات کریں، تو انہوں نے کہا کہ اچھا ان تھلے لگ گئے، 100 باتیں آپ سے منوانے کی کوشش کریں۔ تو میرا خیال ہے ایک عجیب سچویشن میں ہم پھنس گئے ہیں، کشمیر پہ ہم ٹوٹلی کنسیڈ بھی نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم اس پہ بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل تلاش کیا جائے، ادھر سے بھی یہ اپروچ ہو تو شاید کچھ بات بنے، لیکن پروسیس میں آپ کی بات صحیح ہے کہ ہم زیادہ سفر کر رہے ہیں۔ صحیح۔ امتیاز گل صاحب لاسٹ کامنٹ، لاسٹ 1 منٹ۔ لاسٹ کامنٹ یہ کہ جو ہم نے کشمیر کو کور ایشو بنا کے اپنے ملک کو ایک مالیاتی اقتصادی دلدل میں پھنسا دیا ہے، اور وہ اس کامیاب حکمت عملی کی وجہ سے جو بھارت نے اختیار کی ہے، اور ہم جانتے بوجھتے ہوئے اس دلدل میں دھنستے چلے گئے ہیں۔ ابھی ہمیں کور ایشو کو شیلف کرنا ہوگا، جو ہمیں چینی دوست بھی کہتے ہیں کہ اس کو شیلف میں رکھ کے آپ خود کو اقتصادی طور پہ ریوائو کرنے کی کوشش کریں، مضبوط کریں، پھر خود ہی اس کا کشمیر کا رستہ شاید حل ہو جائے۔ آپ کو یاد ہے یہی چائنیز پریزیڈنٹ آئے تھے نواز شریف کی پہلی حکومت میں، انہوں نے یہی کہا تھا
کہ بھئی آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹیں, تجارت کریں, ہم دیکھیں, ہم نے بھی تو دیکھے, ہمیں آ گیا, ہمارے پاس ہانگ کانگ آ گیا, تائیوان بھی آئے گا بغیر لڑائی کے. آپ یہ پالیسی رکھیں, بعد میں وزن ہے, لیکن طریقہ کیا ہوگا $1 بلین کو. صحیح, اقتصادی لحاظ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو مضبوط ہونا یہ جو ہے وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. بہت بہت شکریہ سینئر اینالسٹ سب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. فیڈ بیک ضرور دیجیے. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.